खुदा का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। सो नाज़रीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत बरकत पा रहे हैं। आप का फीडबैक जब हमें मिलता है, आप जब कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप जब अपने बारे में बताते हैं कि आप इस टॉपिक पे सीखना चाहते हैं, हमें और भी खुशी होती है आपकी दिलचस्पी देखकर। सो मैं बताता चला जाऊं कि आज का जो टॉपिक इस प्रोग्राम का है, इससे भी आप बहुत बरकत पाने जा रहे हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि जो आपके बच्चे हैं उनको पूरे दिल से ये यकीन होना चाहिए कि आप उनको कीमती समझते हैं और आप उनकी मदद के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं जब माँ बाप उनको जो है वो तवज्जो नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते और उनके लिए जज्बाती तौर पर मददगार नहीं होते। मैं बताता चला जाऊँ कि आज जो टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है बच्चों के लिए जिस्मानी, शौरी, रूहानी तौर पर बच्चों के लिए मददगार वालिदैन बनना। और मैं बताता जाऊँ कि इस टॉपिक पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, ये यूसीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं। खुदावंद ने बहुत बरकत दी है, खुदावंद अपने जलाल के लिए बकसरत उनको इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम जनाब पास्टर सैमसन सोहेल साहब। पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम और ख़ास प्रोग्राम में हमें मदऊ किया है। थैंक यू पास्टर जी, आपके लिए भी आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आज पास्टर जी की मिसेस भी मौजूद है। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं सिस्टर जी आपसे पूछना चाहूँगी कि शादी को कितना अरसा हो गया और कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं और मेरे 5 बच्चे हैं। और बड़े बेटा जो है वो 3 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और 2 बेटे जो हैं वो भी 2.5 साल के हैं। वो भी स्कूल में नहीं जा रहे, उनकी स्कूलिंग नहीं है अभी। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो 8वीं क्लास में है और उससे छोटा जो 2nd नंबर पे है वो 4th क्लास का स्टूडेंट है और जो 3rd पे है वो 3 क्लास का स्टूडेंट है जी। और मैं इसी के साथ पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा लाडला बेटा कौन है और आप अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं? लाडला बेटा तो नहीं है कोई भी, हमारे लिए सब इक्वल ही हैं। और हमने कभी भी पांचों में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। आपकी सबसे अच्छी बात बच्चों को जो है वो इक्वल रखा हुआ है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको और आपके बच्चों को अपने जलाल के लिए खुदावंद बकसरत इस्तेमाल करेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा, और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप एक अच्छी माँ कैसे बन सकती हैं। मेरा जो आंसर है उसमें ये है कि जो हमारी पास्टर्स फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को हैंडल करना माँओं के लिए बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि वो उनको जो है हमारी अगर माशरती तौर पर देखा जाए, अगर कलीसियाई तौर पर हम देखते हैं बच्चों को, तो उनको निशाना बनाया जाता है हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए कि आपके जो पास्टर के बच्चे हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन वो ये सोच नहीं रखते कि वो भी बच्चे हैं, अभी वो जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं फिज़िकली तौर पर भी, और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअली चीज़ें देखेंगे उनको भी वो पिकअप करते हैं, ये नहीं करते हैं। इसमें अगर मैं मिसाल दूँ कि एक अच्छी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है बाइबल में कि जैसे रिबका ने अपने दोनों बेटों में फ़र्क रखा। जी बिल्कुल। उसमें ईसू जबकि बड़ा बेटा है लेकिन याकूब के साथ उसका ज़्यादा प्यार है और वो लाडले का ही इजहार किया जा रहा है। लेकिन उस लाडलेपन में क्या हुआ कि उसने अपनी ही माँ ने बड़े बेटे को अपने से अलग किया और उसमें एक बड़ी दरार हम देखते हैं। और सबसे पहले इसमें हम अपने हस्बैंड के साथ धोखेबाजी को देख रहे हैं कि हम धोखा कर रहे हैं। फिर अगर हम अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर नहीं है देन हम उनके बच्चों के साथ भी सिंसियरिटी के साथ नहीं चलते और उनको अच्छी तरबियत जो बिब्लिकली बेस पर देनी है और माशरती तौर पर भी हमने उनको सिखाना है, वो चीज़ें हम नहीं उनमें बिल्डअप कर पा रहे। और बिल्कुल बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि नाज़रीन अभी सिस्टर बात कर रहे थे कि हमें
بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایکول محبت رکھنی چاہیے, اور جب اس طور سے ہم محبت رکھیں گے تبھی ہم ایک اچھی ماں بن سکتے ہیں. تو خدا برکت دے سسٹر جی. اور پاسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پاسٹر سیمسن سہیل آج ہمارے درمیان موجود ہے جی, بابرکت خادم ہے, خداوند نے اپنے جلال کے استعمال کر رہا ہے. پاسٹر جی ازروئے بائبل مقدس ایک اچھا باپ کیسے بنا جا سکتا ہے اور اسے اپنے خاندان کی کفالت کیسے کرنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل تو پاری صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, آپ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے مثالی گھرانے کی بات کرنے کا, اور فیملی فار پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے ٹاپکس پر بات ہونی چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہوں کہ ہم صرف جو ہے وہ دوسرے ایشوز پر بات نہیں کر رہے, بلکہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے یہ مسلسل جاری رہے اور لوگ اس پروگرام کے وسیلے سے برکت حاصل کریں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ازروئے بائبل تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم کیسے, کون سا حوالہ جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. تو امثال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہر خاندان کے لیے بہت ضروری ہے. لکھا ہے, میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اب ان باتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے ماں کی تعلیم اور دوسرا ہے باپ کی تربیت. کسی بھی مثالی گھرانے میں اس بات کو مرکز رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت, ماں کی تعلیم اور باپ کی تعلیم دونوں کی ایکول اپنے بچوں کی پرورش میں ان چیزوں کا کرنا یہ بہت ضروری ہے. آج کہتے ہیں نا, جب مثال کے طور پہ کوئی بچہ اچھا کام کرے تو کہتے ہیں یار اس کی تربیت بڑی اچھی کی گئی, لگتا ہے یار یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے والدین کی تعلیم اور اس کی تربیت. آج وہ بچے جو ناکام ہو رہے ہیں زندگی میں, جن کی تربیت ٹھیک نہیں کی گئی, جن کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی, اگر ان کی تربیت ٹھیک کی گئی ہوتی نا تو آج وہ بچے زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ماں اور باپ کی تعلیم اور تربیت پر دھیان نہیں کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑا امپورٹنٹ ہے گھرانوں میں. بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں. بالکل, جب وہ ماں باپ کی تربیت پر دھیان دیں گے تب وہ کامیاب ہوں گے. جی بالکل. اور ماں باپ جو ہیں, اسپیشلی باپ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, تو جب وہ تربیت کرتا ہے تو اچھا باپ وہی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرے, اور اچھے بچے وہی ہیں جو ماں باپ کی تربیت پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں. تو خدا بڑی برکت دے, اور اچھا باپ ہونے کے لیے بے شک ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں اکثر دیکھتا ہوں پاسٹر جی, وہ بچے اکثر والدین نہ وہ لاڈ میں نہ لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بچوں کا لاڈ پیار ہے وہ کھانے پینے یا کپڑوں کی حد تک ہونا چاہیے. تربیت میں کوئی لاڈ پیار نہیں ہونا چاہیے. تربیت میں اگر بچہ کوئی غلطی کرا تو ہمیں ڈانٹنا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے. یہاں تک تو بائبل میں چھری کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا تو بیٹا تو کچھ بھی نہیں پڑھ کے آیا. وہ تو پڑھ کے نہیں آیا, وہاں تو وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے, لیکن وہ ٹائم اس کا صرف 6 یا 7 گھنٹے کا ٹائم ہے. لیکن زیادہ ٹائم اس کا کہاں گزر رہا ہے؟ گھر پہ, جہاں اس کی ماں ہے, جہاں اس کا باپ ہے, جہاں اس کے جو ہے نا باقی بہن بھائی ہیں. اگر وہاں جو درسگاہ, جو پہلی درسگاہ ہے جس کی ٹون سیٹ نہیں کی گئی, اگر اس کی ٹون شروع سے سیٹ کی گئی ہوتی تو وہ بچہ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا. تھینک یو پاسٹر جی, خدا آپ کو بڑی برکت دے. سمجھا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو جی سسٹر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب بہت مصروف رہتے ہیں, اکثر شہر سے ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے. بچوں کو اور تمام کلیسیائی ذمہ داریوں کو کیسے آپ نبھاتی ہیں؟ 3 بیٹے میرے بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں 2 جو ہیں, ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا. اس میں سب سے پہلے تو ذمہ داری آتی ہے کھانے کی, اسکول کی, بچوں کی, ان کو بھیجنا. کیونکہ اگر یہ گھر میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر بچوں کو ریڈی یہ کرتے ہیں
اور میں ناشتہ ہی اور ان کا جو ہے لنچ باکس وغیرہ وہ ریڈی کر دیتی ہوں، لیکن اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جب یہ نہیں ہے تو پھر میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ساتھ میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اور نیکسٹ آپ نے کچھ اور بھی پوچھا تھا شاید، جی مطلب بچوں کو اور کلیسیا کی ذمہ داریوں کو۔ صحیح، کلیسیائی طور پر تو یہ ہے کہ میرے بچے تھوڑا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر سب سے پہلی بات کہ میرے جو مدر انز لا ہیں وہ میرے ساتھ سپورٹیو ہیں بہت زیادہ۔ اگر اس میں بچوں کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوں تو وہ چرچ سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ مجھے ٹائم کے لیے مطلب 10 منٹ 5 منٹ وہ مجھے دے دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے پریئر سٹارٹ کروائی ہے، آپ آ جانا۔ تو میرے لیے یہی بڑی بات ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایز اے سسر یا ساس ہو کے نہیں کبھی سوچا، انہوں نے ماں باپ کی طرح ہی جو ہے ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں میں بھی وہ دونوں ہی میرا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور کلیسیائی طور پر بھی وہ میرے ساتھ ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات جو ہے سسٹر جی نے کی ہے بڑی اچھی لگی ہے کہ ان کے ساس سسر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے معاملات میں، ذمہ داری کو سنبھالنے میں۔ تو یہ بات بڑی اچھی لگی ہے، اکثر ساس بہو کی نہیں بنتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ ایک اچھا انہوں نے وہ امی ابو کہہ رہے تھے، تو بے شک ساس سسر جو ہے وہ بھی امی ابو ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حالات میں، ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے گھر کی ساری ذمہ داریاں چچ کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پاسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا پلٹ کر اپنے بچپن پر غور کریں اور یاد کریں جب آپ کے والد نے آپ کے لیے جذباتی، شعوری، جسمانی اور روحانی طور پر وہ آپ کے لیے مددگار ہوئے اور آپ کو تنہا نہ چھوڑا۔ ان خوبصورت لمحات کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جب آپ کا والد آپ کے ساتھ کھڑا تھا، جب آپ کی والدہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور آپ کو انہوں نے ہر لحاظ سے آپ کے لیے مددگار ہوئے اور آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے؟ بھائی صاحب بڑا زبردست سوال کیا ہے، اور میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر ایک والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے کمفرٹ رکھیں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین نے بھی مجھے ہر لحاظ سے روحانی طور پر بھی انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ کی، جسمانی طور پر سپورٹ کی، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ میرے والد صاحب بھی پاسٹر تھے، ہیں، خداوند کا شکر گزاری ہے، اور میری والدہ بھی خدمت میں تھی، تو وہ دونوں جو تھے وہ ہماری ساری چیزوں کی فکر مندی کرتے تھے، لیکن ان کی بڑی فکر مندی یہ تھی کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ سکیں۔ اور کسی بھی گھرانے میں والدین کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ کیسے ان کے بچے خدا کے ساتھ جڑیں گے۔ ہاں وہ جسمانی طور پر میرے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرتے تھے، اگر ہم گھر میں دیکھیں گھر میں ساری چیزوں کو وہ مہیا کرتے تھے، اگر وہ آپ باہر معاشرے میں دیکھیں معاشرے کی ہر آسائش کو وہ ہمارے لیے مہیا کر رہے تھے، سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن بہت بار آپ کو ایسا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ لائف میں دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے جو یہ ایسی ایج عمر ہوتی ہے جس میں بہت ساری نادانیاں ہو جاتی ہیں، تو کئی بار ہم نے گھر میں چیزوں کا نقصان کیا، کئی بار شاید روپے پیسے کا نقصان کیا، کئی بار ہم نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں غلط ڈیسیژن کیے، لیکن ہر بار میرے والدین نے مجھے بڑا سپورٹ کیا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میرے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو گاڑی میں چلا رہا تھا تو گاڑی ساری تباہ ہو گئی، تو میں جب واپس آیا تو میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے والدین مجھے کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، بڑا نقصان کر دیا تو نے، تو یہ ساری گاڑی تو نے تباہ کی۔ پھر جس کو لگی تھی وہ بھی ہاسپٹل میں تھا، تو میں بہت مطلب ٹینس اس میں ماحول میں چلا، بلکہ ایون دین میں سمجھیں کہ بالکل ہی اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری بچنے کی صورت نہیں ہے، کیونکہ اب گھر والے مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ لیکن جب میں جیسے ہی گھر آیا تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ یار کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یار مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نا، تیری صحت ٹھیک ہے، تو زندہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ تو کئی بار والدین آپ کی بہت بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، صرف اس لیے اگنور نہیں کرتے کہ آپ ان کے بچے ہیں، وہ اس لیے بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ کئی بار ہماری جو ایج ہے وہ شاید اس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی نہیں ہے
لیکن والدین اگر آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی اس ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے، کئی بار ہم ایج کو ڈیفائن نہیں کرتے کہ یہ جو بچہ ہے اس کی مینٹل لیول کیا ہے یا اس کی ایج کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. ہم اپنے بچوں سے ایج سے زیادہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس سے زیادہ بڑی بات کریں یا بڑے بڑے کام کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنے ماضی پر نگاہ کروں تو میرے بچپن میں میرے والدین نے مجھے روحانی طور پہ بھی سپورٹ کیا ہے، جسمانی طور پر بھی سپورٹ کیا ہے، معاشرتی طور پر سپورٹ کیا ہے، ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میری گرومنگ کی. تو آج خداوند کے فضل سے وہی جو چیزیں جو انہوں نے ہمارے اندر ان پٹ کی تھی آج وہ جو ہے وہ ہماری لائف میں نظر آ رہی. مثالی باپ وہی ہوتا ہے، مثالی ماں وہی ہے جو اپنے بچے کو احساس نہ ہونے دے کہ وہ تنہا ہے، اور ہر حالات میں باپ اور ماں اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور مجھے جو ہے وہ یہ یاد آتا ہے کہ میں ایک شادی میں تھا اور پاسٹر جی بادل ہوئے تھے اور ایک دم سے جو ہے بادل گرجے اور وہاں ایک بچہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گیا. جب اسے خوف کا احساس ہوا اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گیا، اس کے باپ نے اس کو باہوں میں لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بڑا ایزی بیٹھا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اچانک سے بادل گرجے اور پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا. اور یہ لمحہ، یہ مومنٹ میرے لیے بڑا دل کو چھونے والا تھا کہ دیکھیں بچہ جو ہے وہ اپنے باپ اور ماں کی باہوں میں پناہ لیتا ہے. جب باپ اور ماں قریب ہوتے ہیں تو جذباتی طور پر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اس کو وہاں پہ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور وہ دلیر ہوتا ہے، اسے خوف نہیں آتا، اسے پتہ ہے میرا باپ میری ماں میرے ساتھ ہے. اور جس طرح ہم مرغی کو بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے بچوں کو خطرہ ہے تو وہ بچوں کو چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بچے جو ہے وہ بھی اس کے پاس آ کے وہ بڑا وہ اپنے کو سیف فیل کرتے ہیں. تو آپ کے باپ نے آپ کو جو ہے وہ بالکل بھی اکیلا فیل نہیں ہونے دیا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اور بڑا اچھا لگا. خداوند آپ کے والدین کو برکت دے اور خداوند جو ہے وہ انہیں یہاں یوں ہی سلامت رکھے. اور ایک اچھی بات مجھے یہ بھی لگی ہے کیونکہ بیفور پروگرام ہم بات بھی کر رہے تھے، اور بے شک آپ کے والد کی خدمت بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسلام آباد میں لوگوں نے جانتے ہیں، وہ بھی بطور پاسٹر کافی سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، بڑے دعاگو شخص ہیں اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رول ماڈل وہ بھی آپ کے لیے بنے. تو ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. چلے بات گفتگو کا سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ جاری رہے گا، ابھی بریک کا وقت ہے. سو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مثالی گرانا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. کیا آپ کے پاس اپنے خاندان کے لیے شاندار خاندانی رویا ہے؟ کیا آپ اپنے خاندان کو اول درجہ دیتے ہوئے اپنے بچوں میں مثبت عادات کو منتقل کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ازدواجی بندھن میں وفاداری سے بندھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع نے کہا، جیسا درخت ویسا ہی پھل، جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتا. ناظرین ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مثالی گھرانہ. تو سسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب اتنے بزی رہتے ہیں، کبھی آپ کو سیر و تفریح پر بھی لے کر گئے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل لے کر جاتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی گھر میں ضرورت نہیں پڑی انہیں کہنے کی کہ آپ ہمیں کہیں باہر لے کر جائیں، اور ان کے مائنڈ میں پہلے سے ہی ہوتا ہے. اور جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے کبھی بھی مطلب خود سے نہیں کہا انہیں کہ آج ہم باہر جائیں گے، اور آج کہیں ہوٹلنگ ہے یا کہیں ہمیں ویسے ہی باہر لے کر جائیں، کبھی بھی نہیں. انہوں نے پہلے ہی سے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. بہت اچھا ہے کہ والد کو بچوں کے لیے اور مسز کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور ان کو جانا چاہیے. جی بالکل. کافی کچھ جو ہے وہ شیئر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بچے آپ کے قریب آ جاتے ہیں. میں پاسٹر جی سے پوچھنا چاہوں گا، پاسٹر جی آپ بتائیے گا کہ بچوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جانے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ جب کبھی بھی دیکھیں نا آپ اپنی فیملی کی طرف، تو جو سیر و تفریح ہے نا وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بچے کھل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم کھل کے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر پاتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ سیر و تفریح ہو تاکہ ہمارے بچے ان میں اعتماد، ان میں عزت کی بات اور ان کی ذہنی مضبوطی جو ہے نا وہ ہو سکے. ایک اور بڑی خاص بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بچوں کی پروفیشنلی فیوچر میں ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے کہ میں نے
بڑے ہو کے یہ بننا ہے یا یہ نہیں بننا، اس کے بارے میں والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس کے بارے میں جی والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی بار ہم بڑا زور دیتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ لائر بنے، میرا بچہ جی پائلٹ بنے گا، اور ہم اس کو گھر میں جو ہے نا وہ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ تو تے پائلٹ ہے، تو تے اپنا ڈاکٹر ہے، تو تے لائر ہے. لیکن یس آف کورس آپ کی یہ خواہش اچھی ہے، لیکن آپ نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ اس بچے کے اندر کیا ایبلٹی ہے، اس بچے کی خواہش کیا ہے. اس بچے کی خواہش جو ہے اس کو آپ نے سرے سے ہی اس کے اندر سے ختم کر دیا. بجائے کہ ہم اپنی خواہشوں کو ان پہ تسلط کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ پڑے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. جیسے مثال طور پر میں اپنے بڑے بیٹے کی بات کروں تو اب ہم نے اپنے طور پہ سوچا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور نسل در نسل ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے والدین بھی جو ہیں وہ خدمت میں تھے، میں بھی خدمت میں ہوں، میری خواہش ہے کہ وہ بھی خدمت میں آئے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ پلوٹا ہے، اور ہمارا پورا یعنی کہ فوکس ہے کہ وہ بڑا ہے تو وہ خدمت میں آئے. لیکن میں نے اس کے ذہن میں دیکھا کہ وہ بزنس مائنڈیڈ ہے، وہ بزنس میں بڑا سوچتا ہے. تو میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں اس کو انکریج کر رہا ہوں کہ یس آف کورس آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس پہ سوچیں، آپ مجھے بتائیں، آئیڈیاز دیں. وہ ہر روز مجھے آئیڈیاز دیتا ہے کہ یہ بھی بزنس ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہمیں سننا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ ہم زبردستی کہ نہیں بیٹا جی تو پادری بننا ہے. اب اس کو پاسٹر کی بلاہٹ نہیں، اس کو بلایا نہیں گیا، خدا نے اس کو بلایا نہیں، ہم زبردستی کیوں اس کو خادم بنا رہے ہیں؟ تو چھوڑنا ہے خدا پہ، اور اس بچے پہ بھی چھوڑنا ہے کچھ. اسی طرح سے پروفیشنلزم میں بھی جو سکلز اس کے پاس موجود ہے، ہمیں اس کو چمکانے کی ضرورت ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم اپنے طور سے اس کو کہتے رہیں کہ بیٹا جی یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کئی بار جب بچے پھر ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں آپ نے ان میں دیکھنے کی کوشش کی، ان کی چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں والدین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز کائنڈلی بچوں پر اپنے جو ہے نا وہ خیالات اور اپنی خواہشات تسلط نہ کریں، بلکہ ان کی سکلز کو دیکھیں کہ ان کے اندر خدا نے کیا ابیلٹیز رکھی ہیں، اور وہ جب آپ ابیلٹیز کو نکھاریں گے تو وہ بہتوں کے لیے اور خصوصاً اس کے اپنے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت ہو سکے گی. زبردست. اور بات وہی ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہو رہا ہے پاسٹر جی، کہ ہم نے بچوں کے لیے مددگار بننا ہے. بالکل. اب اگر اس کے اندر ابیلٹیز ہیں ڈاکٹر بننے کی یا پاسٹر بننے کی، خدمت میں آنے کی، تو جو اس کے اندر خداوند نے رکھا ہے وہ کچھ بننے کے لیے ہمیں اس کے لیے مددگار والدین بننا ہے. اور یہی مثالی باپ اور مثالی ماں ہے، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا اور آج کے ایپیسوڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ مددگار بنے اپنے بچوں کے لیے، اور کوئی اپنی چیز اس پہ مسلط نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جو ابیلٹیز خدا نے رکھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پالش کرے اور ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے تاکہ وہ زندگی میں کامیاب بن سکے. تو سمرا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی پاسٹر جی، جتنی بھی باتیں پاسٹر جی نے ابھی کی ہیں، مطلب اس کا مطلب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہر لحاظ سے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. پاسٹر جی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کامیاب خاندانی زندگی اور کامیاب مسیحی لیڈر ہونے کا راز کیا ہے؟ میں اس پہ زیادہ بات کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات پہ میں آپ کو فوکس لے کر جاؤں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کلام کی رہنمائی اس کو سامنے رکھا ہے. اگر کلام کی رہنمائی میں آپ چلیں، چاہے آپ معاشرتی طور پر، آپ خاندانی طور پر، آپ جو ہے وہ کلیسیائی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا ہر خادم کو اور ہر اچھے باپ کو یہ مشورہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلیں. بھائی شکیل کی بھی لائف کو میں دیکھتا رہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ بھی خداوند کے فضل سے اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. میں آپ کے خاندان سے بھی واقف ہوں، تو آپ کا خاندان بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے آپ خدا کے ساتھ بھی وقت سپینڈ کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی. تو یہ تمام خدام کے لیے بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ایک بڑے جو کی رول ہے جو چیز پلے کر سکتی ہے خاندان کو مثالی بنانے میں، وہ ہے ہر روز خاندانی دعا. تو دیکھیں آج خادموں میں نا ٹائم نہیں ہے نا خادموں کے پاس، رات میں دیر سے آتے ہیں، لیکن آپ میری مسز سے پوچھ سکتے ہیں ہم دیر سے بھی آئیں تو میرے بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے خاندانی دعا کرنی ہے. تو خاندانی دعا جو ہے نا یہ خادموں کی لائف میں بہت کم ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ خاندان میں خاندانی دعا کرنے میں کامیاب نہیں نا تو آپ دوسری چیزوں میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جہاں ہم بچوں میں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے کس طرح سے خاندانی جو دعائیہ مذبے ہیں ہمارے پادریوں کے گھروں پر، یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ جل سکتے ہیں. تو یہ مذبح کا جلانا اپنی جگہ پہ جو چرچز میں ہے، لیکن گھروں میں خاندانی دعا بہت امپورٹنٹ ہے. زبردست، بہت اچھا کہا پاسٹر جی آپ نے. بے شک خاندانی دعا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جان ہیگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ہر عبادت کے آخر میں وہ اپنے کلیسیا کے جو لوگ تھے والدین سے کہا کرتا تھا کہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو. تو گویا بچوں کے لیے دعا کرنا اور پھر گھر کے اندر ان کے ساتھ مل کے دعا کرنا، فیملی پرے از ویری امپورٹنٹ، بڑا بہت اہم ہے. کیونکہ جو اکٹھے دعا نہیں کر سکتے وہ اکٹھے رہ بھی نہیں سکتے، اور جو اکٹھے دعا کرتے ہیں وہ پھر مل کے رہتے ہیں آپس میں. ایک تو اسپرچولی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر ایموشنلی بھی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے. تو فیملی پہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو پاسٹر جی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا میسج دیا اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ناظرین کے لیے باعث برکت ہوا ہوگا. اور تھینک یو ویری مچ آپ کا سسٹر جی، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے کافی مصروفیت کے باوجود وقت دیا. خداوند آپ کے ساتھ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے اس سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اور آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، جیسے کہ اچھا باپ کیسے بنا جا سکتا ہے، اچھی ماں کیسے بنا جا سکتا ہے، اور بچوں کی کفالت جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے. صرف بچوں کی ہم نے ضرورتیں ہی پوری نہیں کرنی، بلکہ جب وہ مشکل میں ہیں تو ہم نے ان کے جذبات کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس مشکل میں، ہمیں ان کی سننا بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور ایک اچھی بیوی کے کیسے بنا جا سکتا ہے، اور ایک اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے. بہت سی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات جو مجھے ڈیورنگ پروگرام یاد آ رہی تھی کہ خدا کے خادم جو بلی گراہم ہے، ان کی مسز جو ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا شوہر باہر کے ملکوں میں جاتا تو وہ وہاں پر روح کی نجات کے کام کے لیے، خدا کی خدمت کے کام کے لیے جاتے، خدا کا کام کرتے، اور میں نے کبھی ان کو نہیں روکا تھا. اور وہ وہاں پر جاتے، خدا کا کام کر کے آتے، اور ان کے پیچھے میں اپنے بچوں کو سنبھالتی، اور بچوں کی ذمہ داری اور گھر کی ذمہ داری جو تھی وہ میرے سپرد ہوتی. اور جب میرا شوہر واپس آتا تو میں اور میرا شوہر بچوں کے ساتھ مل کے ہم دعا کرتے. اور یہی وجہ تھی بلی گراہم کی خدمت کی کامیابی کی، کہ اس کی بیوی ان کے ساتھ تھی، ان کے بچے جو تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ گھرانہ جو تھا وہ دعائیہ گھرانہ تھا. اور وہ ہر وقت میں، ہر حالات میں جذباتی طور پر جو ہے وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر، وہ شعوری طور پر سارے متفق، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. سو گاڈ بلیس یو آل. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، تبھی مثالی گھرانہ ہوگا. تو میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، مثالی باپ. اگر آپ مثالی گھرانہ بننا چاہتے ہیں تو مثالی گھرانہ بننے کے لیے یہ کتاب بھی آپ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. آپ اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں. اس کتاب کو لینے کے لیے آپ ان نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے ایک مثالی باپ اور ماں اور ایک مثالی گھرانہ بن سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیں پروگرام مثالی گھرانہ اونلی آن آئزک ٹی وی.